बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका इस लम्हे जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें अपनी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, बल्कि बनी गाला से कुछ इत्तलात आ रही हैं। कल भी हमने बताया आपको कि पंजाब का नंबर तो पूरा हो चुका, लेकिन वफाक के अंदर जो है वो अभी भी कुछ मुलाकातें बाकी हैं। मसलन BNP मैंगल के सरबराह जनाब अख्तर मैंगल साहब इस्लामाबाद में आ चुके हैं, उनके साथ मुलाकात है। कुछ अजीब सी खबरें भी हैं, मतलब कुछ नेगेटिव भी। मसलन ये कि जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके कुछ इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं बजिंजो साहब के और जनाब जाम कमाल साहब के। और हुआ ये था, कल की जो दास्तान है वो ये कि जो कमेटी की मीटिंग हुई बनी गाला के अंदर, उसके अंदर ये तय पाया था कि यार मोहम्मद रिंद साहब जो कि PTI के सरबराह है सूबाई, और उसके साथ साथ जाम कमाल साहब, और ये लोग मिल के बैठ के तय कर लेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर क्या करना है, यानी वो खुद आपस में तय करेंगे। फिर ये बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने देखा कि जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब थे, यार मोहम्मद रिंद साहब थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया नाम के जाम कमाल साहब वजीर आला होंगे, जिस पे यार मोहम्मद रिंद साहब भी रूठ गए। और इसी तरह से जो जाम कमाल साहब हैं वो भी बहुत नाराज़ हुए, और कुछ उनकी जो पार्टी है बजिंजो साहब की तरफ से भी आपने सुना, आज सारा दिन खबरें आती रहीं कि वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। सो अभी बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो ज़ाहिर है कि कोई ज़्यादा इख्तलाफात नहीं है, दूर हो जाएंगे, लेकिन जो फैसले बलूचिस्तान के लोगों ने खुद करने हैं वो बनी गाला में हों, ये कुदूस बजिंजो साहब का कहना है, ये को मुनासिब नहीं लगता। क्या होगा, अभी बहुत सारे मराहिल और बाकी हैं। पंजाब के अंदर वजारत आला की जो रेस है उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं, पहले भी थे। यासिर हमायूं एक नौजवान है, आला तालीम याफ्ता है, उनका नाम है। इसी तरह से मियां असलम इकबाल साहब जो हैं, और इनको तो हम जानते भी हैं, इन्होंने जो इलेक्शन था वो लड़ा था और बड़े नीचे की सीट के ऊपर, लेकिन या सादिक साहब के मुकाबले भी इन्होंने बड़ी मेहनत की, जाफिशानी, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, ये भी इनका नाम भी है। फवाद चौधरी साहब का नाम रेस से निकला ज़रूर है, लेकिन अगर कंसिडर किया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये नाम भी अभी तक ना सिर्फ इस पर गौर हो सकता है, बल्कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस पर बात होनी चाहिए और खान साहब को सुननी चाहिए। आतिफ खान साहब का नाम ऑलमोस्ट कंफर्म हुआ है, अभी इम्कानात हैं, उनके अनाउंसमेंट कब होता है कब नहीं होता। और इसी तरह से अब जो वोट टेकिंग की सेरेमनी की बातें हो रही थी वो भी अब D चौक पे नहीं होगी, बल्कि वो ऐवान सदर में होगी, सिक्योरिटी के पेश नज़र। और अब जो दावतनामे हैं, जो हमारी फवाद चौधरी साहब से भी बात हुई है, वो बढ़ चुके हैं। मसलन कपिल देव साहब को, सुनील गवस्कर साहब को और सिद्धू साहब को, और जो आमिर खान एक्टर हैं उनको भी दावतनामा दिया जा चुका है। सो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बात हो रही है। दूसरी तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास, यानी कि कल होगा, अपोजिशन का ग्रैंड अपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार लाएगी वजीर आज़म के लिए भी, और उसके साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी। तो एक बड़ी फ्रेजाइल सी सिचुएशन है कि इसमें एक मजबूत उम्मीदवार और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। गो के जो मौजूदा अक्सरियत होगी ऐवान की, उस पर भी फैसला होगा, क्योंकि ये डिवीजन होगी, जो इलेक्शन जो वजीर आज़म का इंतखाब होगा। क्या होता है क्या नहीं होता, नैब के मुकदमे हैं, FIA की पेशियां हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मियां महमूद रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने रहनुमा भी हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं और पायनियर्स में से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपसे कुछ पंजाब का पूछेंगे। जनाब बलीगुर रहमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे नून लीग के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब निसार खोड़ो साहब, अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खोड़ो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MKM के रूए रवा हैं, बहुत अहम रहनुमा हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि नंबर में अभी तक MKM ने फैसला करना है कि वो वफाक में किसके साथ बैठेंगे। मैंगल साहब ने फैसला करना है, कुछ आज़ाद भी हैं, लेकिन बहरहाल नंबर 134 का कहा जा रहा है कि अब तक पूरा हो गया है। यहाँ पे वफाक के अंदर 138 की ज़रूरत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं मियां साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपको लग रहा है कि आप इस पोजीशन में हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में आपके पास हो? मेरा ख्याल है जी पिछले 2-3 दिन से भागदौड़ जारी थी, और कल हमारे नंबर गेम्स रात मुकम्मल हो गए थे। अब पंजाब के अंदर भी हमें अजाफी जो है ना कुछ लोग वो आके उन्होंने ज्वाइन किया है। जो हमारे नंबर गेम्स मिनिमम था उससे भी ज़्यादा अब हमारे पास लोग हैं, 6-7 के करीब।
تو اس لیے وہ تو اب ہمارے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی بحران کسی کیفیت ہے۔ مرکز کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اس کا بھی انتظار ہے کہ ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ مثبت ہی ہوگا وہ جواب، کیونکہ ایم کیو ایم کے لیے بھی کراچی کے اندر اب ان کی بھی سروائیول کا مسئلہ ہے، اور وہاں اگر پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو آلریڈی کراچی بہت ڈپرائیو رہا ہے، وہاں پر جو بنیادی قسم کے مسائل ہیں، صفائی کا مسئلہ ہے، پینے کا صاف پانی ہے، اسٹریٹ لائٹ ہے۔ اس پہ ایم کیو ایم کو انہوں نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو سندھ حکومت میں آپ کو شامل نہیں کیا جائے۔ دیکھیں وفاق میں اگر وہ آئیں گے تو یہاں سے تو جس طرح پچھلی دفعہ میاں نواز شریف نے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا تھا، شاید خاقان عباسی گئے تھے، تو ہم بھی ظاہر بات ہے کہ کراچی سے ہمیں بھی بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے ہیں، 14 این اے کی سیٹیں ہیں ہماری، نیچے بھی ہمارے پاس کوئی 23-24 سیٹیں ہیں، تو کراچی کو تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اوبویسلی مرکز کے اندر اس کا کوئی انتظام ہم سوچیں گے، اور ڈائریکٹ کوئی پیکج پرائم منسٹر کی طرف سے وہ کراچی وہ فوری طور پر اناؤنس کر دیا جائے گا، وہ اناؤنس کیا جائے گا تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ سر بڑا اہم سوال ہے، وہ بھی میں نے پوچھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا؟ پھر میں بلیغ الرحمان صاحب کے پاس آتی ہوں۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو نام چل رہے ہیں، جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں، باقی میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی ہوگا مجھ سمیت، یاسر ہمایوں سمیت آپ کے۔ اچھا میں نے آپ کا ویسے نام نہیں لیا تھا کیونکہ آپ ہو سکتے ہیں، نام ان کا چلتا بھی ہے صاحب جو نہیں ہوتے۔ نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں ہے۔ اچھا چیئرمین کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے 2-3 دفعہ کیا کہ ایک کوئی نوجوان پڑھا لکھا کوالیفائیڈ وہ اگر آگے لائیں اور وہ بھرپور طریقے سے یہ سینئر لوگ سارے ایک ٹیم بن کے اس کے ساتھ چلیں، اور وہاں پر ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، چونکہ وہاں مسلم لیگ نون کی 20-25 سال سے حکومت رہی ہے اور اب بھی کوئی بہت بڑا مارجن ہمیں نہیں ملا، تو یہ لاہور سینٹرل پنجاب یہاں سے ہماری توقع سے کم نشستیں ہمیں ملی ہیں، تو وہاں بہت کام کرنا پڑے گا اور زبردست پرفارمنس دینی پڑے گی۔ بالکل، اب میاں صاحب اس کے اوپر تو میں نے اب آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو پھر کون کون پورا اٹھتا؟ تعلیم بلیغ الرحمان صاحب، پنجاب سے آپ کی جو پارٹی ہے اس نے تو فائٹ آؤٹ ہی نہیں کیا، مطلب کوئی لوگوں سے رابطے نہیں کیے، بلکہ ہم سن رہے تھے کہ جگنو محسن صاحبہ ان کے خلاف آپ نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا، اب وہ پی ایم ایل این کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، مطلب انہوں نے کہا کہ میں حمایت کروں گی، آزاد رہوں گی لیکن حمایت کروں گی، اور باقی لوگ بھی اسی طرح سے، تو کیا آپ کے لوگ جو ہے واقعی فارورڈ بلاک کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے نمبرز آئے تھے اس میسلی ریگڈ اور انجینئرڈ الیکشنز میں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے، اور 2013 کے الیکشن میں ایسی صورتحال خیبر پختونخوا میں تھی، لیکن وہاں پہ کئی لوگوں نے رابطے کی بھی جب کوشش کی تو ہم نے کہا کہ پہلا حق بنتا ہے جب آپ کی میجورٹی ہے تو بنائیے حکومت، لیکن آج وہ اسپرٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ آج جو ہے وہ جس طرح سے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، دباؤ بھی ہے، لالچ بھی ہے، دونوں خبریں، تو وہ ان دونوں کے تناظر میں آپ کی پارٹی کے ساتھ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے پی ٹی آئی؟ ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تو میں بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، اس کی بھی کچھ خبریں ضرور ملی ہیں، لیکن لالچ اور دباؤ انڈیپینڈنس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنس کو کچھ جگہوں سے خوف بھی دلایا جاتا ہے اور کچھ لالچیں بھی دی جاتی ہیں، تو اس کے یہ ایک زبان زد عام ہے بات، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ لیکن کل آپ جس طریقے سے اکٹھا کیا جائے وہاں پہ اس میں بھی تقریباً 8 کے قریب لوگ نہیں آئے یا 9، وہ تو اس میں نام دے دیے گئے، سعد رفیق صاحب نہیں آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں اسلام آباد میں مصروف تھے نیگوسیشنز میں، اگر سلمان رفیق نہیں آئے، اگر تو اس طرح کے نام ہے اس میں کہ جو ان میں سے کسی کا بھی ہٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر ایک ساتھی نہیں آئے تو وہ اپنے پولز کی ووٹس کی ریکاؤنٹنگ میں مصروف تھے، تو ایسے کوئی ایسا اس وقت سچویشن نہیں ہے، لیکن انڈیپینڈنس کے لیے جو کاوشیں اور جس طریقے سے کی جا رہی ہیں وہ قابل مذمت ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ بہرحال اس میں کل بھی جو اس پہ کہا گیا وہ یہی کہا گیا کہ ہمارے بھی رابطے ہیں انڈیپینڈنٹ سے، اور لیکن جو ہوگا وہ بعد میں ڈسکس۔ بلیغ الرحمان صاحب، سر میں کھوڑو صاحب کو بھی شامل کر لوں، چلے آپ کہہ لیجئے کچھ، پھر میں کھوڑو صاحب کے پاس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلیغ الرحمان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی رابطے ہیں آزاد کے ساتھ، یعنی ہم رابطے کریں تو وہ قابل مذمت ہیں، یہ رابطے کریں بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل
ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب ایک بندہ انڈیپینڈنٹ جیتتا ہے تو ود ان سرٹن ڈیز اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک. اس کو آپ اتنا زیادہ داستان اس کی بڑھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں خرید و فروخت ہو رہی ہے. بھائی انہوں انڈیپینڈنٹس کو آزادانہ طور پر یعنی الزام ہے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ ادھر وہ پیپل ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں. سر میں اس پہ آتی ہوں آپ کے پاس، لیکن کھوڑو صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ جیسے ایم کیو ایم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں گئے تو پھر ہمارے ساتھ آپ کا خدا حافظ، مطلب ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ کیا واقعی چاہتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ وہ صوبے کے اندر رہے؟ اور ایم کیو سے بھی ابھی پوچھتے ہیں، خواجہ صاحب نے ہمیں ویڈیو پہ بھی جوائن کیا ہے، کیوں آپ ایسی تنبیہ کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں بات سنیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے وفاق کے نیشنل اسمبلی میں. پنجاب میں بھی اپوزیشن کا فیصلہ کیا ہے. اس طرح سے پھر یہ ڈبل پالیسی تو نہیں چل سکتی نا کہ کوئی جماعت وفاق میں حکومت کے ساتھ بیٹھا ہو اور پھر یہاں پر ہماری اپوزیشن والی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ یہاں سندھ میں بیٹھا ہو. ہم نے اس طرح سے ہم نے ان سے کوئی بالمشافہ کوئی یعنی فارمل کوئی میٹنگ نہیں کی ایم کیو ایم سے، لیکن ایک بات چلا دی ہے کہ ہاں اگر ایم کیو ایم وفاق میں جاتی ہے تو ہم سندھ میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکیں گے. اگر ان کا آپشن ہے کہ سندھ میں بیٹھنے کا تو ٹھیک ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اس پہ، ان سے کہہ سکتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے تو وفاق کے لیے بھی شرائط رکھ دیے ہیں. ٹھیک. تحریک انصاف سے بھی جب ان کے جہانگیر ترین صاحب جا کے ملے تھے تو آج اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شرائط رکھے ہیں. کیا شرائط ہیں؟ کہ جی کراچی سے آپریشن ختم کرو، ہمارے گمشدہ لوگوں کو مہیا کرو، بازیاب کرو، حیدرآباد میں یونیورسٹی بناؤ اور میئر کے اختیارات دو. اب میئر کے اختیارات وفاق تو نہیں دے سکے گا نا، جو سندھ حکومت نے قانون بنایا ہے اسی کے تحت اس کو قانون کے اختیارات ملیں گے. وفاق کو یہ اجازت تو نہیں ہوگی نا کہ کل صوبے میں اختیارات میں مداخلت کرے اور اس کے قانون کے دھجیاں اڑا دے. آپریشن کس لیے کروایا گیا تھا جس کی عمران خان صاحب نے بھی حمایت کی تھی، اور اب وہ چاہتے ہیں ایم کیو ایم والے کہ جی آپریشن ختم ہو. تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی انہوں نے شرائط رکھی ہیں. ہم نے بھی اسی طرح سے رکھا ہے کہ جی اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو وفاق میں ان کو انکار کرنا پڑے گا. ہم نے تو کلم کلا کہہ دیا کہ ہم وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. سندھ حکومت میں سندھ اسمبلی ہماری کلیئر کٹ میجورٹی ہے، اور پنجاب میں بھی اپوزیشن میں نہیں. اچھا کھوڑو صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مطالبات ہیں، سر آپ نے جو کہا 4 مطالبات انہوں نے پیش کیے ہیں، خواجہ صاحب یہ 4 مطالبات آپ نے وفاق کی حکومت کے لیے پیش کیے ہیں، آپ کا کیا رسپانس کیا ہے اس کے اوپر؟ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اختیارات ہم نے دینے ہیں. ابھی اناؤنس کر دیا ہے محمود رشید صاحب نے بھی کہ ہم پیکج بھی دیں گے، مطلب ہمارے طرف سے وزیر اعظم کا خصوصی پیکج بھی جا سکتا ہے. تو آپ کی پریفرنس کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی پریفرنس تمہاری یہ ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے تحفظات ہیں اور ان تحفظات میں ان نکات میں سب سے پہلا نقطہ ہم نے یہ رکھا کہ جی 8 نشستوں پر ہمارے حلقے کھولے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی کو انکنڈیشنل ویلکم کیا ہے. دوسری اہم ترین بات یہ، نثار کھوڑو صاحب فرما رہے ہیں ابھی گو کے رابطہ کمیٹی کا اعلامیہ نہیں ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ہم وفاق میں جائیں تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وفاق میں جا رہے ہیں تو صوبے میں آپ کی جگہ نہیں ہے، اور یہ وفاق میں اپوزیشن کریں اور صوبے میں حکومت بناتے رہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا پہلی چیز تو پیپلز پارٹی سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ یہ جو پچھلے 5 سال ہم اپوزیشن میں رہے ہیں تو نثار کھوڑو صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے 2 دفعہ ہمیں اس اپوزیشن میں بھی تو حکومت میں دعوت دی ہے اور ہم نے آپ کے سامنے کنڈیشنز ہی رکھی ہیں. انکنڈیشنل اپنا مینڈیٹ ایسے تو پلیٹ میں رکھ کے کسی کو نہیں دیں گے. اور دوسری یہ بات یہ، کس حق سے آپ ایم کیو ایم سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کس حق سے؟ اس حق سے کہ پانی مانگنے کے اوپر آپ نے ہم سب پہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں درج کی ہیں. جس شہر کے لیے ہم ڈٹے رہے، جس شہر کے لیے ہم کھڑے رہے، آپ نے اس شہر میں 3 سڑکیں بنا کر آپ نے 1500 ارب روپے کو جسٹیفائی کیا. آپ کا حق کیا ہے ہم پر؟ ہم ایک علیحدہ جماعت ہیں، آپ ہمیں مشورہ دیں، مشورہ آپ کا ہم سن لیں گے. لیکن آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی اور پاکستان کی حکومت بننے جا رہی ہے. کھوڑو صاحب کیوں بتا رہے ہیں؟ مطلب آپ واقعی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے، ہم جو مرضی کریں. مطلب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ وفاق میں گئے تو ہمارے پاس نہ آئیے گا؟ میں نے یہ کبھی
میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کو اختیار نہیں ہے. ہاں. وہ جماعت ہے, سیاست میں حصہ لیتے رہے ہیں, الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے. ان کو خود کو شکایتیں ہیں جو اخبارات میں چھپتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے. الیکشن پر بھی سوال ہے ان کے, جیسے کہ اظہار بھائی نے کہا کہ جی ہم تو 8 حلقے کھلوانا چاہتے ہیں. ان کا جو بھی مینڈیٹ جس نے بھی چرایا ہے, نہیں چرایا ہے, ظاہر ہے ان کو بھی برا لگا ہوگا, اور ان کی بالکل جائز بات ہے کہ جی کھلنے چاہیے. ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ جی اصل نتائج کا پتہ چلے ان کو. یہ 4-5 چیزیں آئی ہیں اخبارات میں. میں نے اس طرح سے کہا تھا کہ ہم نے چیزیں آپ نے پڑھی ہیں, بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. چل ہو سکتا ہے 12 چیزیں ہوں, ہم نے 12 چیزیں ہو سکتا ہے آپ نے کہی ہوں. ہم نے صرف کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں وفاق میں اور پنجاب میں. تو یہ آپ نے آپشن خود ہی دے دیا. اب میں خواجہ صاحب, میں بالکل کھوڑ صاحب بات واضح ہو گئی. میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ایم کیو ایم اس وقت بہت ہی ڈیسائسو اس کا رول ہے. اس کے پاس تقریباً 6, بلکہ تقریباً نہیں پوری 6 اب تک وہ سیٹیں ہیں, اور وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ضرورت ہے اس وقت. تو ظاہر ہے ہر پارٹی اپنی اپنی کنڈیشنز بھی رکھے گی. کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو کل اے پی سی ہے اور ایک مشترکہ حکومت, صرف وہ نہیں بلکہ چیئرمین سینٹ کی کرسی بھی کہا جا رہا ہے کہ خطرے میں ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بلیغ صاحب سندھ کا, تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس پیکج وفاق کا بھی چلا گیا ہے, صوبائی حکومت بھی کہہ رہی ہے, جو ممکنہ صوبائی حکومت ہے. تو اب آپ کو پی ایم این اور کل جو آل پارٹیز ہونے جا رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے واقعی اتنا بڑا کینڈیڈیٹ آپ لے آئیں گے کہ وزیر اعظم کے الیکشن میں اسپیکر, خاص کر کے اسپیکر کے اوپر فوکس ہے, جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. نمبر گیم آپ کے سامنے ہے. پارلیمنٹ میں یہ ڈیسیژنز نمبر سے ہوتے ہیں, اور نمبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ تمام اپوزیشن کی پارٹیز اس وقت ایک سوچ رکھ رہی ہیں, اور جو آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی ہوئی ہے اس میں بھی جو باتیں طے کی گئی ہیں کہ مل کر فیصلے کیے جائیں گے, اور کل مزید ان چیزوں کو ریفائن کیا جائے گا. مزید کل اس پہ ڈیلیبریٹ کیا جائے گا اس اے پی سی میں, اور آپ اس کے اعلامیہ سن لیں گے, آپ کے سامنے اسٹریٹجیز آ جائیں گی. اور اس لیے انشاءاللہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر احتجاج, یعنی آپ لوگ جو آج بھی ہم نے سنے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج, صرف احتجاج نہیں, تمام فیصلوں میں مل کے چلنا, اور انشاءاللہ مل کر جو ہے وہ اور پھر ایک پازیٹیو اپوزیشن بھی کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو بھرپور طریقے سے کریں گے. اور اس میں اور اگر ہمارا نمبر, کیونکہ ان کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے, اگر ہمارا نمبر بڑھ جاتا ہے تو پھر نتائج کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے, اور عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. مطلب میاں صاحب, یہ تو اگر حکومت بن گئی, ابھی سینٹ کا بھی میں آؤں گی, اس میں بھی ظاہر ہے ہاؤس کی صورتحال بڑی عجیب سی ہے, لیکن یہ آپ کی واضح ہے. مطلب اپوزیشن, اگر اپوزیشن ساری اکٹھی ہو گئی تو اب سینٹ کے اندر بھی چیئرمینی بھی, باقی چیزیں بھی جائیں گی. اس پہ آپ نے کچھ سوچا کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ ساری چیزوں کے امکانات ہیں, اور اس میں کوئی ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. بڑی جدوجہد ایک طویل کر کے اگر اسمبلی آئے ہیں, اور یہ جو سارے مخالفین ہیں ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, ہر بندہ لاؤ اکٹھے ہو جو جی پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی پی ٹی آئی ایک جمہوری طریقے سے الیکشن جیت کے آئی ہے, اس کی پشت پر 20-22 سال کی جدوجہد ہے, اور اس کا ایک ویژن ہے, ایک نظریہ ہے, ان کی ایک جدوجہد ہے. اگر انہیں موقع مل گیا ہے تو آپ سارے چیخو پکار کرتے ہوئے ایک دم سے اکٹھے ہو گئے ہیں. جو پچھلے 10 سال میں کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے, اور روز اکٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے. تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو دوسری آپشن بھی ہمارے سامنے ہے. ہم مڈ ٹرم میں چلے جائیں گے, فوراً کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں, یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے جمہوری مینڈیٹ کا یہ احترام نہیں کر رہے. الیکشن کی طرف بڑھ جائیں گے اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر بھی ٹف ٹائم دیں گے, دیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ بینگ اپوزیشن, لیکن اتنا زیادہ خوفزدہ ہونا, وہ کیوں اتنا زیادہ خوفزدہ؟ میں ایک بات اس میں کہہ دوں, یہ بڑی اہم بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے واضح ہے صورتحال, اور ایم ایم اے اور اتنی زیادہ. میں صرف ایک چیز میرا خیال ہے کہ عمران خان کو تھوڑا موقع مل گیا پرفارم کرنے کا, ٹھیک, تو دیکھیے اس میں اس کے بعد وقت ان کے پاس نہیں رہنا. تمام دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی سے پرابلم نہیں ہے,
پی ٹی آئی جو ہے اگر اس کو مینڈیٹ میجورٹی کا ملا ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا. ان کو جس طریقے سے یہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی, پولنگ ایجنٹس نہ بیٹھے, اس سے سب کو مسئلہ ہے, اور تمام پارٹیز جو ہیں اس بات میں متفق ہیں. اور ایکچولی وہ چیز جو ہے جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا, وہ جس طرح سے ہوا پری پول سے لے کر الیکشن ڈے والے بالکل وہ الزامات اپوزیشن لگا رہی ہے, بالکل صحیح ہے, یہ وہ ایک ایجنڈے کے اوپر ہے. کھوڑو صاحب, یہ تو پھر صورتحال جیسے میاں صاحب نے کہا کہ کچھ مسئلہ ہوا واضح مڈ-ٹرم پہ چلے جائیں گے, لیکن آپ چیئرمین سینٹ کی, جی سر میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنی باتیں جو ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا وقت سے پہلے کر رہے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے تحریک انصاف کو جو ڈکلیئرڈ سیٹیں ہیں وہ ہیں 115, اور اس میں نے سنا ہے کوئی 8 نشستیں ان کو خالی کرنی ہیں. جی وہ ری الیکشن ہوگا, بائی الیکشن. 8 نشستیں خالی کرنے سے وہ 107 بچ جاتے ہیں, اور پھر دوسری جماعتیں ان کے ساتھ مل رہی ہیں, اور پھر بھی ان کو میجورٹی نہیں مل رہی. اب یہ صورتحال ایسے ہی ہے جیسے جنرل مشرف کے زمانے میں 2002 کا ٹائم تھا, اور وہ حکومت جس کی سپورٹ کر رہی تھی, جنرل مشرف جس کی سپورٹ کر رہا تھا, اس کو میجورٹی نہیں مل رہی تھی, اور پھر عجیب سے طریقے اپنائے گئے تھے, اور کسی پارٹی کو توڑ کر پیٹریوٹ بنائی گئی تھی, پھر بھی اس کو میجورٹی نہیں ملی تھی. آپ کو نئی پیٹریٹ بھی نظر آ رہی ہے, اگر فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی سر, لیکن مسئلہ یہ کہ پیٹریوٹ تو کوئی بھی بن سکتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. پھر ایک جیل سے رہا کرائے گئے تھے مولوی صاحب, جو بعد میں جا کے بینڈ آؤٹ فٹ بنی. جی ان کے ساتھ زیادہ بھی الیکٹ ہو کے آگے حاوی اعظم. ہاں وہی, اس کے بعد ایک ووٹ کی میجورٹی سے جمالی صاحب بنے تھے وزیر اعظم. دوسری بات یہ جو ابھی میں نے کچھ سنا کہ جی عمران خان صاحب کو کیونکہ اتنی مینڈیٹ ملا ہے تو سارے ہی پارٹیاں کٹھے ہو گئی ہیں. یہ زبان جنرل مشرف نے استعمال کی تھی جب سی او ڈی جوائن کیا تھا ہم نے. اس نے 2 گھنٹے تقریر کی تھی کہ یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کٹھے کیوں ہوئی ہیں. سر میاں صاحب تو سیاستدار ہیں, جنرل تو نہیں ہے. سیاستدار تو بات کرتے ہیں آپ کا کھوڑو صاحب. جی اس وقت بہت دکھ کی اظہار کیا تھا انہوں نے, بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں مل کیوں گئی ہیں. اب بھی زبان وہی استعمال ہو رہی ہے کہ یہ ساری پارٹیاں کٹھے کیوں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جمہوری حق ہے ہر ایک پارٹی کو اپنے دوست بنانا, اپنے ہمخیال بنانا, تو اس کو مان لو نا, پھر اس طرح سے برہمی کا اظہار مت کرو. ابھی تو پھر کھوڑو صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر مطلب جنرل صاحب کے ساتھ بھی ملا دیا, تو اس کا تو مطلب ہے کہ کہیں سے کچھ بھی ہو جائے گا تو ان کی حکومت تو برقرار رہے گی, پھر گرے گی تھوڑی, پھر تو چلتی رہے گی. برہمی کا اظہار کیوں ہوا ہے؟ جی اظہار صاحب, جی خالد صاحب, بات تو یہ ہے, جی بات یہ ہے کہ ان کو میجورٹی ابھی برہمی کا اظہار آپ نے کیا نا کہ ہم کٹھے کیوں ہوئے. ابھی آپ کو ہوا ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ جی کٹھے ہو گئے ہیں. آپ پہلی اے پی سی میں گئے, یہ برہمی کا اظہار نہ کریں. ہر ایک سیاسی جماعت کو, اچھا بھائی بات سنیں, ابھی میجورٹی ثابت نہیں ہوئی, اور یہ کمزور جمہوریت بنے گی, کمزور حکومت رہے گی, مسلطوں کا شکار رہے گا عمران خان. یہ جمہوریت کے لیے بھی درست بات نہیں. وہ جس طرح سے وہ ساری کچھ بولتا تھا, جن جماعتوں کے خلاف وہ بولتا تھا, اب ان کے ساتھ اس کو بیٹھنا پڑے گا. یہ مشکل کام ہوگا سر, مشکل ہوگا, لیکن جمہوریت کو چلنا ہے نا. اب جو صورتحال سینٹ کے اندر ہوگی, آپ نے کہا کہ ابھی تو گورنمنٹ ہی نہیں بنی تو آپ سینٹ تک پہنچ گئے, لیکن سینٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں نمبر پورا کر رہے ہیں نا. میں تو یہ سر میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتی ہوں. سر سوری, نمبر پورا تو ہو جائے. ٹھیک بات ہے, نمبر پورا تو ہو جائے نا. بالکل سر ہو جائے گا. ابھی مینگل صاحب نے ملنا ہے, ابھی ایم کے ایم بھی تیار ہے, بالکل مطلب ظاہر ہے ایم کے ایم کو پوچھیں گے اظہار بھائی سے بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اظہار بھائی, اب آپ نے گفتگو تو سنی, اور بہت محبت سے آپ کو نثار کھوڑو صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو پریفرنس ہے وہ صوبہ ہونی چاہیے,
वफाक नहीं होनी चाहिए, मशवरा उन्होंने दिया है आपको। आप क्या कहते हैं, फैसला कब तक आपका हो जाएगा? कमेटी तो बन गई। नहीं, पहली चीज़ तो मैं निसार भाई से ही कहूँगा, क्या ये APC जो पहली हुई थी उसमें तो इन्होंने शिरकत नहीं की, अब कल एक और APC है, क्या उसमें ये शिरकत कर रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी बात ये कि सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है और सूबा कोई अलग रियासत नहीं है, और अभी अगर हम किसी वफाकी जमात के साथ जाते हैं या सूबाई के साथ जाते हैं तो निसार भाई हमसे पूछे ना कि 5 साल में अपोजिशन है और 5 साल में जब हम इनके इत्तेहादी रहे उसमें इन्होंने हमारे मैंडेट को क्या दिया। मामूली सी मिसाल दी है ना मैंने आपको पानी की, मेरे पास तो लिस्ट है, असेंबलियों में मैंने घंटों तकरीरें की हैं, अपनी तरफ से शर्मिंदा करने की कोशिश पूरी की है, लेकिन जब पानी मांगने पे आप मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की FIR दर्ज करें, इस शहर के वसाइल के लिए आप कान ना धरें, आप मुझे मशवरा देने के फिर आपके पास ये हक नहीं है। और फिर दूसरी बात, यकीनन इनको वोट मिला, सिंध के लोगों ने इन्हें वोट दिया, यकीनन जिन्होंने वोट दिया वो अपनी तकदीर के खुद मालिक भी हैं। अच्छा, तो ख्वाजा साहब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है, उनके साथ नहीं जा सकते आप? नहीं मैम, आपको ऐसा लगा पिछले 5 साल में कि हम इनके साथ बहुत खुश थे? तो अभी इसका मतलब है आप वफाक में PTI के साथ जाएंगे? देखें, अभी राब्ता कमेटी का ऑफिशियल एलामिया नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह के मुझे इत्तलात हैं कि हमारे मुतालबात जो MQM के मुतालबात नहीं है, तो फ़र्द वाहिद के मुतालबात नहीं है, हमें जो वोट पड़ा है उसके अगेंस्ट जो हमारे शहर की फलाह बहबूद के मुतालबात हैं, जिसमें तमाम कौमियतें, तमाम जमातों के लोग इस शहर में रहते हैं, मिनी पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम करते हैं, तो यकीनन इस पर फिर हम जाएंगे। मियां साहब, आप तस्लीम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जी कि जो उनकी जेन्युइन चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो इन्होंने वहाँ पर सारी कराची ऑपरेशन बंद करेंगे? नहीं, बंद करने की बात नहीं है। उनके जो लापता अफराद हैं, अगर वो वाकई उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसकी बाजियाबी की उन्होंने बात की है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेंटर के अंदर लोग बैठे, इस पर सोच विचार उन्होंने कर लिया है। मेरा हाल इन्हें वो इतला भी करेंगे, अनाउंस कर देंगे बाकायदा। जी, ये तो इजहार भाई तो कह रहे हैं ना जी कि पिछले 5 साल में बड़ा इनका तलख तजर्बा है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो जब एक दफ़ा उन्होंने देख लिया पिछले 5-7 साल के इन्हें रिलीफ नहीं दिया गया, हालांकि शहर का मसला था और ये इससे हट कर के किस जमात के हैं लोग, उसकी सज़ा कराची के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी। तो वो अपने तलख तजर्बात की वजह से एक नई उम्मीद के साथ अगर PTI की तरफ देख रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं। PTI का मेन, देखिए हम उम्मीदें भी नहीं तोड़ेंगे, PTI का जो मेन फोकस है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, लोगों के बुनियादी मसाइल हैं। ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के, ये ऑरेंज ट्रेन और ये नहीं होगा। पीने का साफ पानी हमारा सबसे अहम मसला होगा, तालीम, सेहत, लोगों को इंसाफ की फराहमी, हमारा सारा फोकस। तो ये तो वो अभी तो अच्छा खोड़ो साहब, मियां साहब ने कह दिया कि मैं ख्याल है बाकायदा इसको अनाउंस भी किया जाएगा। जी खोड़ो साहब, आप कल ऑल पार्टीज में जा रहे हैं? बात ये सवाल अच्छा है ख्वाजा साहब की तरफ से, आप लोग जा रहे हैं कल ऑल पार्टी? सर एक मिनट, बात सुने। मैं सिर्फ अब क्योंकि एक बहस निकल पड़ा है MQM का, इसलिए अगर उन्होंने कहा कि हमने उनकी मैंडेट का ख्याल नहीं रखा, उनका हमारे साथ बड़ा तल्ख तजुर्बा है और अपोजिशन में वो बैठे थे, हमारे रवैये ठीक नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, तो फिर मुझे उम्मीद है कि वो इमरान खान के अल्फाज भी भूल जाएंगे, जब उनको भत्ताखोर कहा गया, जब उनको कब्जाखोर कहा गया, जब उनको फलां चीज़ कही गई, जब उनको फलां चीज़ कही गई। ये इमरान खान साहब ने भी कहा है। MQM के लिए खुले बंदों पता नहीं कितनी तकारीर में उन्होंने बहुत बुरे बुरे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे भूल जाएंगे और तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएंगे, वो अपनी जगह पे। लेकिन बात यह है कि APC में हम जाते हैं या नहीं जाते, वो पार्टी अपना फैसला करेगी। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ हतमी? APC में कौन कौन, खोड़ साहब अभी हतमी फैसला मैं तो इस वक्त उससे बाखबर, मैं इस वक्त बाखबर नहीं हूँ उस चीज से, इसलिए मैं नहीं कह सकता कुछ भी। अच्छा, मैं इसमें बाखबर नहीं हूँ। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमने अपोजिशन में बैठना है और खुले बंदो अपोजिशन में बैठना है। ठीक, मेरी इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन में यहाँ वफाक में शामिल है। और उस दिन भी वो जब नहीं आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा था और हमने उसमें चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एट द सेम टाइम जब APC हुई थी तो हम उसलिए शामिल नहीं हो सके। सदारत वैसे मौलाना करेंगे या बिलावल साहब करेंगे? देखिए, सदारत जो है वो मुझे नहीं पता कि क्या फैसला होगा। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN है, लेकिन सब मिल के चल रहे हैं और बहुत अच्छे एक दूसरे के लिए जज्बात हैं। अच्छा, तो उसमें शहबाज साहब भी आएंगे। और मैं जी अल्फाजों के बारे में कह दूं, जी इज़हार भाई, देखें इस मुल्क में
ہم سمجھتے ہیں ہم جو ایک مڈل کلاس فینومینا ہے، ہمارے خلاف تو سب نے تلخ اور تند و تیز لہجے اپنائے ہیں، الفاظوں کا استعمال کیا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے بھی تو ہم 3 دفعہ آپ آئے تھے نا مرکز چل کر، تینوں دفعہ آپ نے مذاکرات کیے، گو کہ آپ کے وزیر داخلہ، آپ کے دوسرے نمائندے، ایون چیئرمین صاحب نے بھی بڑا تلخ لہجہ استعمال کیا، لیکن آپ نے یقین دہانیاں نہ کر تو جمہوری عمل کا ساتھ دیا۔ اب اگر خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو بھیجا ہے تو انہوں نے خان صاحب نے بھیجا ہے نا، پی ٹی آئی نے بھیجا ہے، مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے، ہماری انویٹیشن پہ نہیں ہے، تو یقیناً جب وہ گھر ہمارے آئے ہیں اور وہ ایک مثبت بات کر رہے ہیں تو آپ جہاز پہ آئیں گے ان کے پھر واپسی پہ سر کب آ رہے ہیں اسلام آباد جہاز پہ؟ جہاز بہت اہم ہے زیادہ تو پھر اپنے ہم سب کو اپنے اپنے لیبو لہجے یاد رکھنے چاہیے۔ سر کب تک ہاں ہو جائے گی؟ اگر کسی کو ضرورت نہیں تھی، ہاں کب تک ہو جائے گی یہ بتائیے؟ 24 سیٹوں کی، ہاں کب تک ہو جائے گی؟ 2013 میں 24 سیٹوں کی کسی کو نہ اہمیت کا اندازہ ہوا نہ ضرورت پڑی۔ میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں، یہ مینڈیٹ کا احترام تو نہیں ہے۔ اچھا چلے، آپ کو ویسے کیا ہوا بتایا گیا میاں صاحب کہ کب تک ہاں ہو جائے گی، ایم کے ایم کے ساتھ مذاکرات کب تک مکمل ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی کل رات تک معاملات طے پا جائیں گے۔ کل رات تک جی۔ اور پھر ووٹ ٹیکنگ کے لیے 14 اگست یا 11 اگست؟ اس کے بعد تو جی اسمبلی کا اجلاس کال کریں گے پریزیڈنٹ، وہ پروبیبلی 8 یا 9 تاریخ کا سوچا جا رہا ہے۔ اجلاس طلبی کے بعد اپوزیشن کا انتخاب، اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جی، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد پھر 2-3 دن لگیں گے یہ پرائم منسٹر کا انتخاب، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد ہماری خواہش ہوگی کہ 14 تاریخ کو اوتھ سیریمنی جو ہے وہ رکھی جائے۔ اچھا، اور بلیغ صاحب اب جو صورتحال ہے اس کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہوگی اور وہ پھر اپنا کینڈیڈیٹ بھی لے کے آئے گی، اسپیکر کے لیے کس کا نام دونوں طرف سے، آپ کی طرف سے کون ہے؟ پھر میں میاں صاحب سے پوچھوں۔ نہیں، ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا، اچھا، اور اس میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ سب مل کر ہی تمام فیصلے کریں گے، ٹھیک، اور اس میں تمام جتنے بھی سلاٹس ہیں ان کے لیے متفقہ میاں کینڈیڈیٹس۔ صاحب آپ کی طرف سے اسپیکر کا کون سا نام ہے؟ ہماری طرف سے زیادہ چانس یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہمارے پنجاب سے ہیں تو سندھ سے کسی کو اسپیکر کے لیے ہم لے کے آئیں۔ اچھا، جی ڈی اے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں، ہم اپنی پارٹی کا ہی بندہ جو ہے نا اسپیکرشپ، عارف الوی صاحب کے چانسز ہیں؟ الوی صاحب کے چانسز زیادہ۔ اچھا، اور ایم کے ایم کو تو آپ اسپیکر میں تو نہیں، ویسے وزارتوں میں آپ لیں گے؟ ضرور لیں گے۔ یہ طے پا گیا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت اہم معلومات اور خبریں جناب میاں محمود الرشید صاحب نے دی ہیں، بہت سینئر آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو فارمیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد جو کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہماری اطلاعات ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے اس پہ غور کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیا چیلنج کیا جائے گا، سینٹ کے اندر کوئی عدم اعتماد لائی جائے گی کہ نہیں، اس پہ بھی سارے آپشنز پہ کل اپوزیشن ضرور بات کرے گی۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔